नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील से। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हें बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर भाई, बहुत बहुत खुशामदीद, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और सरबराह जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। नवीद भाई, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, रमज़ान मुबारक का महीना एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, ये महीना अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। क्या रूटीन रहता है सर रमज़ान में? रमज़ान में रूटीन बड़ा सख्त हो जाता है, काम बढ़ भी जाता है, इसलिए कि जो आम दिनों का काम है उसमें से कोई काम कम नहीं होता है। रमज़ानों के फ़राइज़ बढ़ जाते हैं, रमज़ानों की इबादत के साथ साथ जो चैरिटी वर्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो रमज़ान आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा टफ हो जाता है। अच्छा सर, कुछ लोग होते हैं सियासतदान और काम करने वाले लोग भी जो इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक काम करते हैं और फिर सहरी करके सो जाते हैं और शाम में उठते हैं। आप उन लोगों में से हैं या उन लोगों में से हैं जो इशा की नमाज के बाद या तरावी पढ़ के सो गए, फिर सहरी पे उठे और उसके बाद से काम करते हुए? असल में हमारा चूँकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अवामी जिम्मेदारियाँ हैं जी, तो हमें सहरी के बाद तकरीबन 9 बजे हम उठ जाते हैं, नमाज पढ़ कर सोते हैं, फिर सारे दिन मसरूफ़ रहते हैं। कोशिश होती है कि घर वालों के साथ ही रोज़ा खोला जाए, लेकिन इससे भी काफ़ी दफ़ा महरूम रहना पड़ता है, कहीं और जाके रोज़ अपना मुख्तलिफ तक़रीबात में रोज़े खोलना पड़ता है, और फिर काफ़ी रात गए तक अपनी अवामी, सियासी और दीगर मसरूफियात रहती हैं। और फिर ये कि रोज़े उससे सहरी से पहले 2 घंटे सोना हो जाता है और 4-5 घंटे बाद में सोना हो जाता है। अच्छा, अब इस साल बिल्कुल जो इफ्तार पार्टियों का सिलसिला था वो रुका हुआ है या कहीं? इफ्तार पार्टियों का सिलसिला तो रुका हुआ है, लेकिन और जो चैरिटी वर्क है, इसलिए कि एमक्यू का खुद का एक विंग है खिदमत खलफा फाउंडेशन, उसकी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वो भी काफ़ी मसरूफ़ कर देने वाली हैं। फिर अवामी एक्टिविटीज़ भी, इसलिए कि बतौर अवामी नुमाइंदा हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो वोटर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग हैं, वो रमज़ान में ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन उनको बेचारों को होना पड़ता है। सीवरेज के मसाइल हैं कराची में, पानी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बर्डन हमारे ऊपर आता है कि उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए हमें भी भाग दौड़ करनी पड़ती है। खिदमत खल्क फाउंडेशन सर अब यानी उस तरीके से फ़ाल है? पिछले साल तो आपने फिर भी राशन और दूसरी चीज़ें जो हैं वो तकसीम की थी, इस साल क्या पोजीशन है खिदमत खल्क फाउंडेशन? अभी हमने रमज़ान से पहले एक बहुत बड़ा मसला आता है थैलेसीमिया के मरीज़ों का, तो इंडस हॉस्पिटल फातमीत हमसे कहते हैं कि हम उनको कुछ खून उससे पहले इकट्ठा कर दें, तो हमने रमज़ान से पहले एक बड़ा कैंप लगाया। अपने वर्कर्स को हमने उसमें अपना बुलाया और सैकड़ों की तादाद में हमने बोतलें उन थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए जमा करके इन इदारों को दी हैं, ताकि क्योंकि रमज़ान में लोग उनको खून देते नहीं हैं, लेकिन थैलेसीमिया के जो मरीज़ जो ख़ास तौर से बच्चे होते हैं उनको तो खून की ज़रूरत होती है, तो हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इतना खून हम उनको रमज़ान से पहले पहुंचा देते हैं। और फिर पूरे रमज़ान में KKF की एक्टिविटीज़ रहती हैं, अब भी चल रही हैं कि लोगों को राशन पहुंचाया जाए, लोगों की मदद की जाए और लोगों को जिस हद तक भी ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंचाई जा सके, तो वो चल रहा है। फिर एक बड़ा प्रोग्राम हम करते हैं रमज़ान में। सर, लेकिन जिस तरह माजी में KKF का किरदार होता था, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, इतनी सारी चीज़ें, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए, ऑफिसेज भी बंद किए गए, कुछ सबूत भी पेश किए गए। अब सर उस तरीके से यानी जो हॉस्पिटल है जहाँ मेन KKF का दफ्तर है या एम्बुलेंसेज सब बड़े
کوئی پرسان حال نہیں. آپ نہیں سمجھتے سر کم از کم عوام کی خدمت کے لیے ان چیزوں کو؟ اصل میں یو کے کے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کیا گیا یہ در حقیقت پاکستان کے عوام اور سندھ کے عوام کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ ہم نے اپنا ایمبولینس سسٹم پورے پاکستان کی سطح تک پھیلا دیا تھا، چاہے کشمیر ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، تو وہ سب وہاں پہ ایمبولینسیں پڑی ہوئی خراب ہو رہی ہیں. یہاں پہ کراچی میں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یہ درخت جو بھی ایم کیو ایم کی مخاصمت میں، ایم کیو ایم کی سے ناراضگی میں جو کے ایف کے ساتھ کیا گیا، وہ در حقیقت غریب اور پریشان حال لوگوں کی جو ایم کیو ایم مدد کر رہی تھی اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. لیکن اب صورتحال بہتر ہے، آہستہ آہستہ جس طرح ایم کیو ایم بحال ہو رہی ہے کافی حد تک ہو گئی ہے، اس طرح کے ایف بھی کافی حد تک ہو گئی ہے. کیونکہ اب بھی کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن بہرحال کے ایف نے اپنی ساری فنکشننگ اسٹارٹ کر دی ہے، اور کچھ اور اس میں رکاوٹیں ہیں. ہمیں جب اس کی پرمیشن مل جائے گی تو ہم اپنی تمام وہ ایمبولینس. میٹر سارے وفاقی ہیں، آپ وفاقی حکومت کے اتحادی بھی ہیں، باتیں سر مانی نہیں جاتی، اتحاد بھی نہیں چھوڑا جاتا. دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا سے وابستہ ہیں اور ویل اویئر لوگوں میں سے ہیں، ویل انفارم لوگوں میں سے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق سے اوپر بھی ایک بہت طاقتور وفاق کام کر رہا ہے. تو زیادہ تر جو مسائل ہیں ان سے متعلق ہیں اور ان سے بہرحال کنوینس ہی کیا جا سکتا ہے. تو ہم ان کو کنوینس کر کے، بلکہ کافی حد تک ہم کنوینس ان کو کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہی ہمیں کافی حد تک ریلیکسیشن حاصل ہے. اصل ریلیکسیشن وہیں سے ملنی ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی وہ بھی ہو جائے گی. جلدی بہتر. اور ایم کیو ایم ہو یا کے ایف ہو، وہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ کراچی، حیدرآباد اور پورے پاکستان کم از کم جو جائز آفیسز ہیں، جو جائز جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں، وہ کھل جائیں گے. سارے ہی جائز تھے. اچھا، سارے ہی جائز تھے. جو توڑ دیے گئے وہ بھی جائز تھے، اور جو بند ہیں وہ بھی جائز ہیں، جو کھلے ہوئے ہیں وہ بھی جائز ہیں. یعنی تمام جتنے آفیسز بند کیے گئے، توڑے گئے، سارے جائز. اس لیے کہ یہ سرکاری جگہیں تو ساری سرکاری ہوتی ہیں، زمین ساری خرید لینے سے پہلے ہوتی ہیں. باقی پورے کراچی کو پر قبضے ہو گئے ہیں. 2/3 کراچی جو ہے وہ تو سرکاری زمین پر ہی بنا ہوا ہے نا. یہ تمام کی تمام جو آفیسز تھے یہ لیے گئے تھے. اچھا، یہ لیے گئے تھے، ان کے پیسے دیے گئے تھے. لیکن بہرحال ابھی ایشو یہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایم کیو ایم کو یہ موقع دیں کہ وہ پاکستان کی دکھی عوام کی خدمت کر سکے، کے ایف بھی اور ایم کیو ایم بھی. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سارے آفیسز کھل سکتے ہیں، وہ والے بھی جو کہ بالکل جو ملکیت بھی کسی اور کے ہیں سر، وہ تو نہیں کھل سکتے نا؟ جو نہیں، اس کو ہم نے مطالبہ نہیں کیا. جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا بانی کی جو ملکیت ہے وہ تو نہیں، ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا. تو جو جن کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں سے کبھی ایک گولی برآمد نہیں ہوئی. اچھا، جس میں سے کہیں کبھی ایک گولی برآمد نہیں ہوئی، جہاں پر کوئی ایسا اللیگل تھا یہ بند کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ اس کو بند رہیں. ہم نے ٹھیک ہے، ہم نے بند رکھا ہوا ہے جب تک گری جوری آپ کو غصہ اتر نہیں جاتا. کون نوید جمیل بھائی، آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں سر. بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ بڑی کھل کے صاف الفاظ میں جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، اور آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، پھر حاجی صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے المصطفیٰ ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام آباد ہے رمضان. ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آباد ہے رمضان ہماری ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور نوید جمیل جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سربراہ حاجی حنیف طیب صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے کنور نوید جمیل بھائی سے بات ہو رہی تھی، اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے خدمت خلق فاؤنڈیشن نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ایک کیمپ لگایا انڈس ہاسپٹل کے اشتراک سے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے ایک سیاسی پارٹی جب کال دیتی ہے تو جہاں پورے شہر بند ہو سکتے ہیں، وہیں خون کی بوتلوں کی بھی انبار لگ سکتے ہیں. اس میں سے ایک بڑا مطلب کیمپ لگایا گیا یہ جو، اور کافی حد تک جمع کیے گئے خون. ٹھیک. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کرنا چاہیں گے حاجی حنیف طیب صاحب سے. آج یہ بھی تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ المصطفیٰ ہاسپٹل اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی کیا ورکنگ ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین.
الحمدللہ اب تک تھیلیسیمیا جب بلڈ چڑھایا جاتا ہے نا تو آئرن منہ پہ آ جاتا ہے بہت زیادہ، تو 40,000 سے زائد بچوں کا وہ خون کا اخراج جو ہے وہ لوہے کا آئرن کا اخراج کیا جا چکا ہے۔ 15,000 بچوں کے تھیلیسیمیا میں بلڈ ٹرانسفیوژن کے پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں۔ 125 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بلڈ کا ٹرانسفیوژن ہوتا ہے۔ یہ 4 گھنٹے کا پروسیس ہے، اور اس 4 گھنٹے کے دوران بچہ تو چلو ہم نے ان کو کھلونے دے دیا، بال دے دیا، ٹافی دے دی، چاکلیٹ دے دیا تو بزی ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے عموماً تو ماں ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ بھی ہوتا ہے، تو 4-5 گھنٹے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں کہ ہمارے کو اللہ نے بچہ تو دیا، کاش کہ یہ تھیلیسیمیا کا مرض نہ ہو۔ پتہ تو ہوتا ہے کہ 15, 17, 18 سال 20 سال بعد یہ بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اب کچھ سائنسی تحقیق سے 1 سال 2 سال 3 سال عمر میں بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ سارے پروسیس بلڈ چڑھانے کے ہوں، یہ آئرن نکالنے کے ہوں، یہ جتنے اس کے لیے ٹیسٹ ضروری تھے، لیبورٹری ٹیسٹ ہیمیٹولوجسٹ ہوتا ہے، وہ سارا پروسیس الحمدللہ المصطفیٰ کی طرف سے فری آف چارج ہوتا ہے۔ مخیر حضرات اس کے سارے چارجز برداشت کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں خاص طور پر ایک گھر میں 3, 4, 5 بچے بھی تھیلیسیمین پیدا ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو وہ دنیا نے اب تحقیق کے ذریعے سے کئی سالوں سے شادی سے پہلے، بات طے ہونے سے پہلے جو ٹیسٹ کا کہا ہوا ہے اس پر عمل درآمد دنیا میں اکثر و بیشتر جگہ پر اور بیشتر مسلم ممالک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں صرف قانون بنا کر چھوڑ دینے کی حد تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو اور ٹیسٹ پہلے ہو جائے تو دونوں اگر مائنر تھیلیسیمین نہیں ہوں گے تو میجر تھیلیسیمیا کے پیدا ہونے کے بچے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہماری کراچی کی بلڈ بینک جو ہے وہ کراچی کی اچھی ویلفیئر NGOs میں بہت کم اس معیار کی بلڈ بینک ہے۔ وہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک مرتبہ تکلیف دی تھی، وہ آئے تھے، ان سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے بعد ایک ہی صاحب خیر نے اللہ اس کو اجر دے، وہ بلڈ بینک چینج کر کے نئی بلڈ بینک لگا دی، اور اس پر اس سلسلہ الحمدللہ چاہتا ہوں انہیں جیسے انڈس ہاسپٹل کو انہوں نے فراہم کیا۔ ہمارے لیے یہ سلوک بہتر جو ہے وہ دعوت اسلامی نے کیا۔ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اپیل کی ہمارے تمام سینٹروں پر، سینٹر ہمارے اورنگی میں بھی ہے، دھوراجی میں بھی ہے، نیو کراچی میں بھی ہے، سرجانی میں بھی ہے، لیاقت آباد میں ہے، فیض البی ایریا میں ہے، کورنگی میں ہے، لانڈی میں ہے، سب جگہ پر لائنیں لگ گئیں اور بلڈ ڈونیشن وہ دے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا شوق، انٹرسٹ لینا یقیناً یہ اچھا ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے۔ ضرورت اس امر کی ہے، حکومت جس کی صوبائی وزارت مذہبی امور بالکل خالی خولی بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ محرم کے کچھ کام ہوں گے، کچھ ربیع الاول کے کام ہیں، کچھ عرس کے ایام آ گئے تو اس کے کام بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ان کاموں میں۔ لیکن اگر انہیں لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ علماء کو بلاؤ، تھیلیسیمیا کے بارے میں جو بل پاس ہوا ہے، آرڈیننس پاس ہوا، اس پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار اختیار کرو۔ ظاہر طریقہ کار اختیار کرنے میں مکمل گائیڈنس ہم اپنے تجربے کی روشنی میں خود دیں گے، لیکن حکومت کا انٹینشن اس معاملے میں نظر آنا چاہیے، اور حکومت ارادہ کر لے تو قاضی جو نکاح پڑھاتا ہے نا اس کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے آپ نے رپورٹ لی تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی، اگر آپ نے رپورٹ لے لی ہے تو ورنہ آپ کا لائسنس ہی کینسل ہو جائے گا۔ تو چونکہ ان کا تو روزگار یہی ہے، حکومت کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، حکومت کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ چلیے جو وقت گزر گیا ناؤ اینڈ آن ورڈز تمام مرکزی صوبائی حکومتیں اس کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بس میں ہوگی ہم مکمل طور پر ان کو گائیڈنس کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا کوڑ نوید جمیل بھائی، آپ سے بھی تھوڑا سا سندھ اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، ان سے درخواست کریں گے، آپ کہہ بھی رہے تھے
کہ یہ رمضان کا اور خاص طور پہ روزوں کا یہ جو لمحات ہوتے ہیں، اس میں تو اگر نعت سن لی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا. شکیل مدنی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. مدینے کو جائیے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیے جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئیے جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل صاحب. ان سے ہم بات کر رہے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ متحدہ کے آفیسز اور خدمت خلق فاؤنڈیشن اور یہ تمام فلاحی کام جو خاص طور پہ رمضان المبارک میں کیے جاتے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے NA 249 کے حوالے سے، جو حلقہ فیصل واڈا جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان کے سینیٹر بن جانے کی وجہ سے خالی ہوا. حالانکہ ویسے بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت جلد فیصلہ سنانے والا تھا کہ وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گا اس NA 249 کی سیٹ سے. اسی لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ فیصل واڈا کو ہر صورت میں ایوان میں رکھا جائے. ایک اہم آواز ان کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سینیٹر کا الیکشن لڑایا گیا. کنور بھائی کیا کہتے ہیں سر؟ مطلب وہاں سے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، مرسلین نام ہے، حافظ مرسلین صاحب. جی ہاں، اور وہ علاقے کی سے ہی تعلق ہے ان کا، ہمارے ووٹرز کے درمیان میں رہتے ہیں، اور ہم ان کے لیے بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. سر اس حلقے کی جو ڈیموگرافکس ہیں، اب ظاہر سی بات ہے، ایک تو 2018 کے الیکشن کو تو کوئی لیجیٹیمیٹ مانتا ہی نہیں ہے نا کہ جی آیا وہ ووٹ درست تھے یا نہیں تھے. لیکن بہرحال ماضی میں اگر نظر ڈالیں تو ایک دفعہ سلمان مجاہد بلوچ نے متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ سیٹ نکالی ہے. باقی دفعوں پہ سپلٹ وہ آتا رہا، لیکن مسلم لیگ نون کی زیادہ ڈومیننس رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہاں پر جو تقریباً 3.5 لاکھ ووٹر ہے، جس میں سے 1.5 لاکھ کے قریب اس ایریا کا ہے جہاں پر ہمارا مضبوط ووٹ بینک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مزید ووٹرز ہے، جس میں PTI کا ووٹر بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہے، اور اس میں نون لیگ کا بھی ووٹر ہے. تو سب کا یہ حق ہے، اور الیکشن پروسیس خوبصورت ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ نمائندے ہوں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ الیکشن کامیاب ہو. تو یہ پہلے سیٹ ہمارے پاس رہی ہے، 2-3 دفعہ رہی ہے. خواجہ سہیل یہاں سے اس سیٹ سے رہے، اس سے پہلے ہمارے ایک اور MLA تھے جو 90 کے رجیم میں یہاں سے تھے، عرفان. لیکن پھر اس کو پیپلز پارٹی کی پروونشل حکومت نے
کیونکہ اس میں جو ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر پروونشل مشینری ہوتی ہے. تو ہم نے اس میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی لگائی اور اس سے ہم نے فیصلہ بھی لیا کہ اس میں یہ پروونشل مشینری کو ڈیلیمیٹیشن میں استعمال نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ جب پروونشل منسٹری کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ استعمال ہوتی ہے لوکل باڈیز کے حلقوں میں بھی, اور اس میں بھی تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں بڑی وہ کی گئی سیاسی بنیاد پر بڑی تبدیلیاں کی گئیں. لیکن ہم یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم بڑے پر امید بھی ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر کیا سمجھتے ہیں کیا پی ایس پی کے میدان میں ہونے سے یا اور باقی جماعتوں کے متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک اسپلٹ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, جب بہت ساری جماعتیں الیکشن میں ہوں گی تو ہی الیکشن ہوگا. اگر ہم اکیلے ہی ہوتے تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, ویسے ہی آ جاتے. تو سب لوگ اپنا جو ان کا میسج وہ ہے, جو ان کا منشور ہے, جو ان کی خدمات ہیں, اسی پر ووٹ لیں گے. ہمارا تو بس کہنا یہی ہے کہ اس میں نہ حکومت انوالو ہو نہ ریاست انوالو ہو, جمہوریت کو جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہی رہنے دیا جائے, ٹرانسپیرنسی سے الیکشن ہو اور جو بھی کامیاب ہو. سر آپ کی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف, آپ ظاہر سی بات ہے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے حکومت قائم ہے ان کی, پھر بھی سر الیکشنز میں مد مقابل لڑا جاتا ہے اور ایسے علاقوں میں بھی جہاں متحدہ کا زیادہ اثر نظر آتا ہے. اب جب اتحادی جماعت ہیں, آپ حلیف جماعت ہیں, تو سر کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی کبھی نہیں بن پاتی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی ایسا لگتا ہے کہ ان نیچرل الائنس ہے. نہیں, دیکھیں ایم کیو ایم کی اپنی پالیسی بھی یہ ہے کہ وہ الائنس میں حصہ لیتی ہے آفٹر الیکشن. ہم ان سے تحریک انصاف سے جو الائنس میں آئے وہ بھی الائنس ہمارا آفٹر الیکشن تھا. اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے ساتھ ہم الائنس میں رہے. تو یہ کہ یہ سیٹ ہم جیتے یا پی ٹی آئی جیتے, بہرحال وہ گورنمنٹ کی سیٹ رہے گی. نون لیگ اگر جیتی تو اپوزیشن میں چلے جائے گی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اچھا, یعنی کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے جیسے کینڈیڈیٹ تھے, اب وہاں پہ 249 میں مفتاح اسماعیل کو بھی بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کہا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل آپ کو ٹف ٹائم دیں گے یا فائٹ دیں گے؟ نون لیگ کی یہاں پہ بہت اچھی سپورٹ ہے, اور ٹف ٹائم کیا, یہ تو بہرحال فیصلہ ووٹر کو ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن نون لیگ کی یہاں پہ کافی مضبوط سپورٹ موجود ہے, اور اس لحاظ سے الیکشن میں وہ بھرپور حصہ لیں گے. اچھا سر, آج اسمبلی میں بھی بات کی گئی 5-5 کروڑ روپے ایم این ایز کی جو اسکیم تھی. اب وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی ہم نے ایم این ایز کو دیے 2015 کے بعد سے ملے, اور خیر 2018 کے بعد سے تو سارے کام ہی صوبائی حکومت, بلکہ 16 کے بعد سے سارے کام صوبائی حکومت ہی کرتی چلی آ رہی ہے. تو کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جب آپ ساتھ تھے, الحاق تھا, تو پروونشل سطح پہ کبھی فنڈز ملے حلقوں کے لیے؟ ہم نے پیپلز پارٹی سے اپنا الحاق ختم اس لیے کر دیا, اپنا اتحاد اسی لیے ختم کر دیا کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے ماضی میں جب بھی کمٹمنٹ کیے وہ پورا نہیں کیا. پھر ایک وقت تھا جب ہم نے ان سے کر دیا, اور ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری صاحب خود نہ ضرور تشریف لے کر آ گئے. انہوں نے پھر اگین ہمیں یقین دلایا, اور ہم دوبارہ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان کے ساتھ پھر اس میں شامل ہو گئے. لیکن پھر چونکہ اصل میں ہمارا کوئی علیحدہ سے مطالبہ نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقے جو کہ وفاق کو جو پیسے جمع کر رہے ہیں اسے 70% دے رہے ہیں, اور جو صوبہ جمع کر رہے ہیں اسے تو 95% دے رہے ہیں. تو ہم یہاں کے عوام کے لیے کوئی لگژری نہیں مانگ رہے ہیں,
لیکن جو اس کراچی کا جو صرف پانی کے مسئلے پر حل ہے کہ اب ہم تمام ہی لوگ کراچی کے رہنے والے واٹر بورڈ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں اور پانی خرید کے بھی پیتے ہیں کہ کم سے کم یہاں کے لوگوں کے جائز حقوق جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں، جس کی حکومت ذمہ دار ہے. حکومت بھی ذمہ دار ہے، ریاست بھی ذمہ دار ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں سے بھی کراچی کے لوگوں کو انصاف مل نہیں رہا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں مردم شماری اور بلدیاتی انتخابات دیکھ رہے ہیں ابھی یا 2-3 سال تک اس حکومت میں نہیں نظر آتے آپ کو؟ دیکھ کبھی بھی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہمیشہ جنہیں آپ سو کالڈ کہتے ہیں ڈکٹیٹر انہوں نے کرائے ہیں. جو جمہوری حکومتیں وہ تو کراتی نہیں ہیں. پچھلی دفعہ چودھری افتخار صاحب نے بطور چیف جسٹس جب اس پر ایکشن لیا تو بادل نخواستہ یہ سیاسی حکومتوں نے بلدیاتی انتخابات کرا دی، اور وہ ایسے انتخابات تھے کہ اختیارات اپنے سامنے رکھے اور ان بیچارے بلدیاتی اپنا نمائندوں کو بغیر اختیارات کے ساتھ عوام میں بھیج دیا گیا کہ بھئی وہ لوگ ان سے مطالبہ کرتے رہیں، اور وسائل سارے کے سارے وفاقی اپنا صوبائی حکومتوں نے اپنے پاس رکھے. ہم نے 18ویں ترمیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن یہ 18ویں ترمیم جس کو نیک نیتی کی بنیاد پر MQM نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، یہ منظور ہونے کے بعد کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے لیے کہ گردن میں ایک پھندا بن گئی ہے کہ نہ ہم وفاق یہاں پر کچھ 18ویں ترمیم کے بعد کوئی پیش رفت کر سکتا ہے اور صوبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. صوبے نے تو کراچی کو صوبائی حکومت نے تو ایک مفتوحہ علاقہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ ان کو خراج ادا کریں، ان کو ٹیکس ادا کریں، کراچی کے عوام کو دونوں طریقوں سے لوٹا جائے، کراچی کے لوگوں سے ٹیکس بھی لیا جائے اور کراچی کے لوگوں سے رشوتیں بھی لی جائیں. سر کوئی حل سمجھتے ہیں کس طریقے سے حل ہوگا؟ یہ بند گلی ہے بس، اب کوئی اس کا حل نہیں نکل سکتا. دیکھیں اصل میں ہماری تو امیدیں ریاست سے ہیں کہ جو یہاں پر رہنے والے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ ہجرت پاکستان کے لیے کی، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر اس پاکستان کے لیے جد و جہد کر آئے. تو یہ صرف صوبے کی نہیں، یہ وفاق کی، ریاست کی اور عدالت کی سب کی ذمہ داری ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کو یقینی بنائیں. ٹھیک. کنور بھائی، رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں آپ میٹرو ون TV کے پلیٹ فارم؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کی جو اس پر فرائض ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا کرے. اور ان میں سب سے بڑا لوگوں کے ساتھ انصاف ہے کہ حکمرانوں کو عوام کے ساتھ، پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا توفیق عطا کرے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ کنور بھائی، آپ تشریف لائے. یہاں ہم آپ کو گفٹس بھی دینا چاہیں گے. تھینک یو. ملکہ مسالے کا یہ گفٹ ہیمپر ہے سر، اور یہ ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. تشریف رکھیں سر. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.